बनाएगी, ठीक है, ताकि जो दरामद बरामद का माल है, दरामदी ताजरों की मदद करना है, मकसद इसका यही था। अब तक जो पाकिस्तान में 8 ड्राई पोर्ट्स बन गई हुई हैं। अब ये कहाँ कहाँ बनी हैं इसको देख लेते हैं। सबसे पहली ड्राई पोर्ट बनी 1973 में लाहौर में। इन्हीं सालों में नेशनल लॉजिस्टिक सेल के क़याम की मदद से खुश्क गोदी को बेहतर सहूलतें मैसर आई, जिसकी वजह से लाहौर ड्राई पोर्ट की काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई हुई। फिर 1984 में हैदराबाद में ड्राई पोर्ट बनाई गई। फिर 1985 में निजी शोबे की मदद से समड़ियाल के मकाम पर सियालकोट में एक ड्राई पोर्ट बनाएगी, जो कि सियालकोट गुजरात गुजरांवाला की दरामद बरामद कुनैनगान के लिए मददगार साबित होती है। और पाकिस्तान रेलवे की मदद से 1986 में मुल्तान और पिशावर में भी खुश्क गोदियाँ बनाई गई। 1987 में कोयटा में ड्राई पोर्ट्स बनाई गई। 1990 में चकलाला के मकाम पे रावलपिंडी में। फिर 1994 में निजी शोबे की मदद से फैसलाबाद में। यानी कि आपको नज़र आ रहा है कि इतनी ड्राई पोर्ट्स बना ली गई। फिर हवाई हमदोरफ्त की बात करते हैं। अब पाकिस्तान में भी हवाई हमदोरफ्त की अहमियत दिन ब दिन बढ़ रही है। पाकिस्तान में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लिहाजा अब मुसाफिरों की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इस सफ़र की अहमियत बढ़ गई है। पाकिस्तान के लाखों अफराद हैं जो दूसरे ममालिक में क्या करते हैं, जॉब्स करते हैं। वो हर साल अरबों रुपये ज़र मुबादला पाकिस्तान रवाना करते हैं, ठीक है। इनकी आमदोरफ्त ज़ाहिर बात है वो आते जाते भी हैं। इनकी आमदोरफ्त में हवाई सर्विस ही होती है। अगर हवाई आमदोरफ्त ना होती तो इतनी बड़ी तादाद से लोग बाहर जा ना पाते। पाकिस्तान में जो हवाई सर्विस का आगाज़ हुआ वो 1956 में हुआ। PIA एक इदारा बना। शुरू में तो PI का ज़ाहिर बात है इसमें 15 तैयारे थे, जिसमें 10 ज़कोटा जहाज़ थे, और 1958 में इसमें मज़ीद 4 तैयारे शामिल हो गए, ठीक है। फिर 1958 में PIA को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए बहुत सारे इकदाम किए गए। 1960 में इसकी जेट सर्विस शुरू की गई। दूसरे 5 साल मनसूबे के आखिर में PIA का सिलसिला 14 बैनुल-अक़वामी और 18 मुल्की रूटों तक फैल गया था, यानी काफ़ी डेवलप था। ये तो अब हालात ख़राब हो गए हैं PIA के। तीसरे 5 साल मनसूबे के आखिर में PIA की 27 बैनुल-अक़वामी और 29 मुल्की परवासें हो चुकी थी, और मनसूबे के दौरान मज़ीद तैयारों की तादाद में इजाफ़ा किया गया, और ख़लीज की जंग में इराक़, कुवैत और दीगर खिलजी रियासतों तक परवाज़ों का सिलसिला मुनक़ते रहा, जिसकी वजह से PIA खसारे का शिकार रही। जुलाई 2006 में PIA 27F फ्लैट ग्राउंड करने पड़े, लिहाजा 31 मार्च 2018 तक PIA के फ़ज़ाई बेड़े में 32 तैयारे शामिल थे। PIA अपने फ्लीट को जदीद बनाने के लिए भी मंसूबे बना रही है, जिसमें 2 बोइंग एयरक्राफ्ट शामिल किए गए, जबकि एक B777-200ER तवीलुल मियाद लीज़ पर लिया गया, ठीक है। इसी अरसे में ये सारे हैं जहाज़ों की इक़साम लिखी हुई, ठीक है। इनकी परवाज़ों का सिलसिला 28 बैनुल-अक़वामी और 22 मुल्की परवाज़ों तक फैल चुका है। अब है निजी शोबे में 3 हवाई कंपनियां एरो एशिया, भोजा और शाहीन एयरलाइंस को काम करने की इजाज़त दे दी गई, ताकि हवाई ट्रैफिक बढ़े। पहले तो PIA थी, अब हमें पता है एयर ब्लू होगी, एरो एशिया होगी, भोजा होगी और शाहीन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से जो है चीज़ें वो वाइंड अप हो गई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कम्युनिकेशन के हवाले से पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। और इसी के नतीजे में मगरबी पाकिस्तान में भी 1500 मील नई सड़कें बनाई गई, और 1400 जो मील पुरानी सड़कें थी जो कि पहले से तोड़ फोड़ का शिकार थी, उनकी भी मरम्मत की गई। फिर दूसरे 5 ईयर प्लान में सड़कों की तमीर और तरक्की के लिए 56.90 करोड़ रुपए मुख्तस हुए, जबकि असली खराजात 70.95 करोड़ थे, ठीक है। इन इकदाम के नतीजे में मगरबी पाकिस्तान में 1310 मील पुख्ता और 199 मील कच्ची सड़कें तामीर की गई, ठीक है। अब ये आपको फैक्ट एंड फिगर ही यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि कौन से एरिया में कितनी कच्ची और कितनी पक्की सड़कें थी। इसमें समझाने वाली बात तो है सच नहीं है, लेकिन चले मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। और सवात में 250 मील, गिलगित बल्तिस्तान में 274 मील ये सड़कें थी, जो कि और मतअद्दद और बहुत सारे मकामात ऐसे थे जहाँ पे पुल भी बनाए गए। फिर है तीसरे मंसूबे के दौरान सड़कें और शाहरात की तामीर पर 85 करोड़ रुपया लगाया गया, ठीक है। लेकिन कुल कितना लगाया, 85 प्लान था, लेकिन ख़र्च कितना किया गया, 60 करोड़ रुपए। इस तरह मुकर्रर हदफ से 70%
کام جو تھا وہ مکمل ہوا۔ اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ 1976 کے بعد پاکستان میں اقتصادی منصوبہ بندی کر کے ایک سالانہ ترقیاتی پروگرام شروع کیا گیا۔ اس پروگرام کے تحت سڑکوں کی تعمیر، مرمت اور تجدید کے لیے اہم پروگرام پہنچے۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ 2018-19 میں پاکستان میں سڑکوں کی کل لمبائی 2,70,971 کلومیٹر ہو گئی، جس میں 65% بہتر معیار کی پختہ اور 35% پست معیار کی تھی، یعنی کافی حد تک بہتر ہو گیا۔ اب نیچے ہمیں ایک ٹیبل ملا ہوا ہے، ہم اس میں ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ کب ہم نے کتنا ٹریول کیا۔ اب اسلام آباد تا لاہور M2، پنڈی بٹیاں تا فیصل آباد M3 اور اسلام آباد تا پشاور موٹر وے M1 اور خانے وال تا ملتان M4 اور لاہور تا عبدالحکیم بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ملتان تک بھی موٹر وے بن چکی ہوئی ہے۔ اب ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ لو ٹائپ کتنی ہے، ہائی ٹائپ کتنی ہے۔ اوپر سے دیکھیں 2008-9 سے ٹوٹل 2,60,200 کلومیٹر تھی۔ ہائی ٹائپ اس میں سے کتنی تھی اور لو ٹائپ بھی آپ ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر 2009-10 میں کیا صورتحال تھی وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یعنی کہ ملٹیپل فیگرز ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ جو فیگرز ہے، جو لو ٹائپ ہے اس میں کمی آتی گئی، جو ہائی ٹائپ روڈ ہے اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ اب تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم کسی دیہات میں بھی چلے جائیں تو وہاں پہ بھی کارپیٹڈ روڈ ہمیں دکھتی ہیں، یعنی کہ پہلے دیہاتوں کا سفر کرنا کافی کمپلیکیٹڈ ہوا کرتا تھا، لیکن جب سے روڈ نیٹ ورک پہلے سے بہتر ہوئے ہیں تو یہ چیز کافی آسان ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب 2018-19 میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لو ٹائپ روڈ کی تعداد پہلے سے کم ہو گئی، یعنی ان کی بھی مرمت کر دی گئی، انہیں ہائی ٹائپ میں شامل کیا گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں جہاز رانی کی، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان میں جہاز رانی کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہے، اگرچہ پاکستان میں زیادہ تر راستے سمندری نہیں ہیں اور جو عام ٹرانسپورٹ ہے وہ تو ریل اینڈ روڈز کے ذریعے ہی ہوتی ہے، لیکن غیر ملکی تجارت کے لیے تقریباً کلی طور پر سمندری راستوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایسا کوئی روڈ نیٹ ورک دوسرے ممالک میں جاتا نہیں ہے انڈیا کے علاوہ۔ پاکستان کی تقسیم کے وقت ہمارے حصے میں کل 3 بحری جہاز آئے، ان کی بھی حالت کافی خراب ہی تھی، ان کی بار برداری کی استعداد بھی نہ ہونے کے برابر تھی، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے قیام کے بعد بھی ہمیں سمندری ٹرانسپورٹ اور جہاز رانی کے لیے غیر ملکی جہاز راں کمپنیوں پر انحصار کرنا پڑا اور تقریباً 40 کروڑ روپے کا زر مبادلہ سالانہ ان جہاز راں کمپنیوں کو ادا کرنا پڑتا تھا۔ اب حکومت نے سمندری ٹرانسپورٹ کی اہمیت کے پیش نظر نیشنل شپنگ کارپوریشن بنائی، ٹھیک ہے۔ 1955 تک پاکستان کے پاس بحری جہاز 23 ہو گئے تھے، جو کہ 3 تھے۔ ان کی باربرداری کی صلاحیت بھی بڑھائی گئی تاکہ چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جائے۔ پاکستان کے پہلے جو 5 سالہ منصوبے میں 23 مزید جہاز حاصل کیے گئے، لیکن 9 پرانے جہاز جو کہ ناکارہ تھے انہیں ویسے فارغ کر دیا گیا۔ اس طرح سے منصوبے کے اختتام تک پاکستان کے جہازوں کی کل تعداد کتنی ہوگی؟ 37، اور ان کی باربرداری کی صلاحیت بھی بڑھ گئی۔ پھر دوسرے منصوبے میں تجارتی بحری بیڑے کو مزید وسعت دی گئی۔ اس طرح بحری بیڑوں کی پرانے راستوں کو تبدیل کر کے نئے بیرونی راستوں پر چلانا شروع کیا۔ اس طرح دوسرے منصوبے کے اختتام تک پاکستان کے جو تجارتی راستے تھے ان میں جہازوں کی کل تعداد تھی اس کھیپ میں 55 ہو گئی، اور ان کی باربرداری کی صلاحیت 6 لاکھ ٹن ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی وقت کے ساتھ کافی امپرومنٹ آتی گئی، اور تیسرے منصوبے میں پاکستان کے تجارتی کھیپ جو ان میں جہاز پھر اس وقت کتنے ہو گئے؟ 71 ہو گئے، جس میں 32 جہاز نیشنل شپنگ کارپوریشن کے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی باربرداری کی صلاحیت بھی پہلے سے بڑھ گئی، ٹھیک ہے۔ 5ویں منصوبے میں 21 مال بھراد اور 3 مسافر جہاز خریدے گئے۔ اب 13 نئے جہاز آ گئے، یعنی یہاں پہ ملٹیپل فیگرز دکھ رہے ہیں کہ اس وقت یعنی وقتاً فوقتاً جہازوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، اور جو پاکستان کی 25% غیر ملکی تجارت تھی وہ قومی بیڑے کی مدد سے ہی حاصل ہوتی ہے، باقی 75% غیر ملکی۔ اس وقت پاکستان کی غیر ملکی تجارت 2 بندرگاہوں کے تھرو ہوتی ہے، کراچی اور پورٹ قاسم کے ذریعے۔ اس بندرگاہ کو وسیع کیا گیا اور اس کو مزید توسیع کے لیے بھی ایک ماسٹر پلان بنایا گیا ہے، جو پورٹ قاسم کراچی بندرگاہ کے لیے تعمیر کی گیا، ٹھیک ہے۔ جو پورٹ قاسم کا مقصد ہے کراچی بندرگاہ کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا۔ اب تیل، کیمیائی کھاد، پیٹرول اور سٹیل ملز کی تمام تر تجارت اسی راستے سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ گوادر پورٹ کا افتتاح 20 مارچ 2007 کو ہوا،
ٹھیک ہے، اس پر کارگو سروس شروع بھی ہو گئی ہے۔ اب اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے خشک گودیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کو اکنامکس کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم 9 چیپٹر سٹارٹ کر دیا ہے، اور اس میں ہمارا جو سٹارٹنگ ٹاپک تھا وہ ہمارا یہ یعنی ریل روڈز اس سسٹم کے حوالے سے تھا۔ آج ہم پڑھیں گے، پہلے تو ہم نے پاکستان کی ریلوے کا جائزہ لیا کہ پاکستان میں جو ریلویز ہیں اس میں کون کون سے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے، کس فیز میں کیا کیا صورتحال رہی، ریلوے کا کیا رول ہے پاکستان کی ترقی کے حوالے سے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ پاکستان میں سڑکیں اور شاہراہات کا کیا رول ہے، ٹھیک ہے۔ 90% جو آمد و رفت ہے وہ سڑکوں اور شاہراہات کی بدولت ہی ہے نا۔ جب تک آپ کے ہائی ویز نہیں ہوں گے، روڈز نہیں ہوں گے، تب تک آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں کر سکتے۔ مختلف مقامات، علاقے اور ممالک کو سڑکیں اور شاہراہات ہی ہوتی ہیں، ہائی ویز وغیرہ، یہ کیا کرتی ہیں، ایک دوسرے سے ملاتی ہیں۔ اور اس طرح سے دور دراز اور پہاڑی علاقے ایسے، کیونکہ بہت سارے علاقے ایسے ہوتے ہیں یا آپ ریلوے لائن نہیں بچھا سکتے ہو، تو ظاہری بات ہے ان علاقوں تک پہنچنے کے لیے پھر آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ وہاں سڑکیں، یعنی ہر علاقہ دوسرے علاقے سے کسی نہ کسی طرح جڑا ہوا ہے، چاہے وہ ریلویز ہوں یا روڈز ہوں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی ہم اب سڑکوں کی اہمیت کا اندازہ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کون سے پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلے کہ یہی بات کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ہماری آبادی کا 66% حصہ دیہاتوں میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ دیہات بھی ریلوے لائن کے ذریعے ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں ہیں، انہیں بھی ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے روڈ نیٹ ورک چاہیے ہوگا، کیونکہ جو لوگ دیہاتوں میں بھی رہتے ہیں انہیں بھی کسی نہ کسی طرح شہروں سے انٹرلنکڈ رہنا پڑتا ہے، یعنی انہیں اپنی ضروریات زندگی کی بہت ساری اشیاء کی فراہمی دیہات سے تو نہیں ہوتی، انہیں یعنی کہ کوئی کچھ نہ کچھ ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ انہیں شہروں کے ساتھ جڑے رہنا پڑتا ہے۔ تو پھر ریلویز تو گاؤں میں نہیں جاتی، تو پھر آپشن یہی ہے کہ روڈز بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو زرعی خام مال ہے اس کی نقل و حمل کا کام بھی اسی طریقے سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی دیہات کی ترقی کا راز بھی سڑکوں کی تعمیر و ترقی پہ ہے۔ اب بہت سارے دیہاتوں میں روڈ نیٹ ورک بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن اب ایسا ہو گیا اکثر دیہات میں کارپیٹ روڈ بنے ہوئے ہیں، پاکستان میں سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ اب یعنی دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کی بھی زندگی پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئی ہے، اب لوگوں کو بہت ساری اویئرنیس بھی آ چکی ہوئی ہے، اور انہیں لائف سٹائل دیہات میں لوگوں کا بھی اب پہلے سے بہت چینج ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بات کریں، دوسرا پوائنٹ ہے ملک میں سڑکوں کی تعمیر سے زرعی پیداوار بڑھے گی، کیونکہ زراعت کے لیے جو خام مال ہے جب تک وہ نہیں صحیح ٹائم پہ پہنچے گا تو پیداوار میں اضافہ کیسے کیا جائے گا۔ ملک میں ٹریکٹرز ہیں، ٹیوب ویلز، تھریشرز کا استعمال کیا جائے گا، جس سے زرعی ترقی بڑھے گی۔ دیہاتوں میں ضروریات زندگی اور دیگر آسائشات کی رسانی کے لیے بھی سڑکوں کی تعمیر ضروری ہے۔ ظاہری بات ہے دیہات والے لوگوں کی بھی زندگی کی ضروریات ہیں، ان کو بھی آسائشات چاہیے ہیں، تو ان کو بھی ظاہری بات ہے جو سہولیات ہے وہ شہروں سے دیہاتوں تک پہنچانے کے لیے سڑکوں کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اس صورت میں اگر سڑکیں اچھی ہوں گی تو ہی ایک دوسری جگہوں کے وسائل سے آپ افادہ کر سکتے ہو۔ سڑکوں کی تعمیر سے آپ کی صنعتی ترقی بھی پہلے سے زیادہ ہوگی، کیونکہ صنعتیں بھی ایک جگہ تو نہیں ہوتی، اس کا بھی بہت سارا میٹیریل یا را میٹیریل وہ دوسرے علاقوں میں دستیاب ہوتا ہے، تو اس کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے سڑکوں کا کردار بہت اہم ہے۔ پھر 6 نمبر پہ آپ کو نظر آ رہا ہے پہاڑی نشیبی علاقے ہوگے یا دریاؤں کی گزرگاہوں والے علاقے جہاں ریلوے لائنز نہیں بنائی جا سکتی، تو وہاں پہ روڈز ہی کے ذریعے ایک علاقے کو دوسرے علاقے سے جوڑا جاتا ہے۔ پھر چھوٹے اور تھوڑے سفر کے لیے بھی تو ریلوے نہیں نہ بچھائیں گے، تو ویسے بھی یہ افورڈیبل نہیں رہتا، بلکہ جب روٹ چھوٹا ہو تو سڑکیں زیادہ بہتر آپشن ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ریلوے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ وقت ضائع نہیں ہوتا، تو سڑکوں کی وجہ سے ذرائع نقل و حمل سستے ہوتے ہیں۔ عام طور پر بسیز اور سڑکوں کے ذریعے جو برداری کا کام ہے وہ ریل سے سستی ہوتی ہے۔ ملک بھر میں پیٹرول کی رسد بھی سڑکوں کے ذریعے ہی ممکن ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے جو بھی آپ کا پیٹرول ایک جگہ سے نکلا ہے وہاں پہ اگر ریلوے نہیں جا رہی تو وہ جو میٹیریل ہے وہ بھی روڈز اچھے ہوں گے تو ہی شہروں میں یا ہر جگہ پہ منتقل ہو پائے گا۔ اب 9 نمبر پہ ہے ملک میں غذائی خود کفالت کے لیے بھی سڑکوں کا کردار بہت اہم ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان نیشنل لاجسٹک سیل جو ہے اس کے ذریعے غلہ اور جو دوسری اجناس سڑکوں کے راستے پورے ملک میں پہنچا دی جاتی ہیں، اس طرح سے غذائی قلت ہونے کا خطرہ
نہیں ہوتا۔ اب پاکستان میں ہم سڑکوں کا جائزہ لینے جا رہے ہیں کہ کتنا نیٹ ورک ہے۔ اب پاکستان کے قیام کے وقت جو سڑکوں کی کل لمبائی تھی وہ کتنی تھی، 2,95,000 میل تھی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ان میں سے 95,000 میل پکی تھی اور 2 لاکھ کچی تھی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور تقسیم کے وقت پاکستان کے حصے میں کل 5290 کلومیٹر روڈز پکی سڑکیں اور 8,731 میل کچی سڑکیں آئیں، اور مشرقی پاکستان میں کل 240 میل پکی سڑکیں آئیں۔ آپ کو اندازہ لگا لیں کہ کس حد تک تھا۔ اور اس حصے میں کل 4,021 میل پکی اور کچی سڑکیں آئیں، جو کہ ملکی ضروریات، ظاہری بات ہے یہ بہت تھوڑی ہیں، کروڑوں کی تعداد میں آبادی ہے، ان میں سے اکثر کی حالت بھی بہت زیادہ خراب تھی۔ دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک میں ہم سے کئی گنا زیادہ لمبی سڑکیں تھیں، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان کی سڑکوں کی افادیت اور اہمیت کے پیش نظر ان کی تعمیر و ترقی پہ خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ اس مقصد کے لیے 1949 میں کراچی میں ایک روڈ کانفرنس منعقد کی گئی۔ حکومت نے اس کانفرنس کی سفارشات کو منظور کیا اور انہیں عملی شکل دے دی۔ پھر کیا ہوا، 1947 سے 1955 تک سڑکوں کی تعمیر پر 35 کروڑ روپے خرچ کیے گئے، اور ملک میں جو ہے پختہ سڑکوں کی تعداد پہلے سے بڑھ گئی، جو کہ ہوگی 7,980 میل ہوگی۔ پہلے منصوبے کے دوران ملک میں سڑکوں کی تعمیر پر 406 ٹھیک ہے کروڑ روپے خرچ ہوئے، ٹھیک ہے۔